अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर क्लास 6। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 20, द बिगिनिंग एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम। हमने पढ़ा था कि कैसे इस्लाम फैलना शुरू हुआ था। तो चलिए आज आगे पढ़ते हैं। द स्प्रेड ऑफ इस्लाम। Islam spread to other areas beyond Arabia by groups of early Muslims who migrated to escape persecution. अब इस्लाम अपने इर्द गिर्द के इलाकों में कैसे फैलना शुरू हुआ? इस्लाम फैला उन लोगों की वजह से जो persecution escape करने के लिए दूसरे इलाकों में जाया करते थे। अब persecution का क्या मतलब होता है? persecution का मतलब होता है अगर आपको मारने की साजिश की जाए या आपको मार दिया जाए। तो इस डर से कई मुसलमान मक्का से और मदीना से मुख्तलिफ इलाकों में गए और जहाँ जहाँ वो गए वहाँ भी इस्लाम फैलता गया, क्योंकि उन्होंने जाके लोगों को बताया कि इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम क्या सिखाता है। और क्योंकि वो बहुत अच्छी बातें बताते थे, क्योंकि इस्लाम एक खूबसूरत मजहब है, इसलिए वो लोग भी मुसलमान होते चले गए और इसी तरह इस्लाम मुख्तलिफ इलाकों में फैलता चला गया। A large number had fled to Abyssinia, modern day Addis Ababa, during the Prophet's life. अब मुसलमानों की एक बड़ी तादाद तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही हिजरत कर गई। A large number had fled to Abyssinia, और एबिसीनिया कौन सी जगह है? अगर आपने आज के दौर में समझना है कि एबिसीनिया कौन सी जगह है, तो दैट इज अदीस अबाबा। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर एक मैप देख सकते हैं जिसमें आपको ये नजर आएगा कि वेयर इज एग्जैक्टली अदीस अबाबा। फर्स्ट माइग्रेशन टुक प्लेस बिफोर हिजरत टू मदीना। तो बच्चों, अब पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मक्का में इतनी मुश्किल बना दी गई कि आपको मजबूरन मदीना हिजरत करके जाना पड़ा। लेकिन इस हिजरत से पहले भी कुछ मुसलमानों ने हिजरत की थी, क्योंकि उनके लिए भी मक्का में जीना बहुत मुश्किल कर दिया गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि तुम लोग हिजरत कर जाओ और जिस जगह उनको भेजा गया वहाँ जाकर ये पूछो कि क्या हम वहाँ आकर पनाह ले सकते हैं, और वो कौन सी जगह थी? A group of about 80 Muslims led by Jafar ibn Abu Talib, cousin of Prophet sallallahu alaihi wasallam, went to Abyssinia. अब तकरीबन 80 मुसलमानों का एक गिरोह एबिसीनिया गया और उनके लीडर कौन थे? उनके लीडर थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न जाफर इब्न अबू तालिब। अब ये जो नाम मैंने एक मुख्तलिफ इंक से लिखा है, ये इसीलिए लिखा है ताकि आप इसको हाईलाइट कर लें, क्योंकि नाम, इवेंट्स और डेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू एंड फिल इन द ब्लैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपने ये नाम खास तौर पे याद रखना है। इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है दैट देयर वर ऑलमोस्ट 80 मुस्लिम्स दैट वेंट टू एबिसीनिया। The ruler of Abyssinia was an honorable Christian Najas who gave refuge to Muslims. अब जो मुसलमान एबिसीनिया गए तो वहाँ का जो उस वक्त का हुक्मरान था, जो कि एक क्रिश्चियन था, उसका नाम था नजस। उसने मुसलमानों को अपने दरबार में बुलाया और उनसे पूरी वजह पूछी कि आखिरकार मुसलमान वहाँ पनाह लेने क्यों आए थे। मुसलमानों ने उनको पूरी वजह बताई और इसके अलावा उन्हें सूरह मरियम की पहली आयत रिसाइट करके सुनाई। ये आयत सुनने के बाद नजस ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया, इतना कि उसकी दाढ़ी भी उसके आंसुओं से भीग गई और उस दरबार में जितने भी लोग मौजूद थे जो कि क्रिश्चियंस थे, उन सब ने रोना शुरू कर दिया। और नजस ने उस वक्त मुसलमानों को इस बात का यकीन दिलाया कि जब तक मैं जिंदा हूँ और जब तक तुम लोग मेरे पास हो, तुम लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बच्चों, मुसलमानों को वापस लेने के लिए कुछ काफिर भी गए
اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے غلام ہیں، یہ بھاگ کر واپس آ گئے ہیں، یہ وہ، لیکن نجس نے ان سب باتوں کا یقین نہیں کیا، اور اس نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، اور جب تک یہ میرے مہمان ہیں میں انہیں کسی بھی چیز کے عوض تم لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ اسلام spread in all directions with incredible speed۔ اب اسلام عربیہ کے علاوہ بھی ہر ڈائریکشن میں بڑی تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا، اور تیزی سے پھیلنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اسلام ایک انتہائی خوبصورت مذہب ہے۔ اسلام آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ سب لوگ برابر ہیں، آپ ذات پات رنگ نسل کی بنا پر کسی ایک شخص کو دوسرے شخص سے الگ نہیں کر سکتے ہو۔ کوئی بھی اللہ کی نگاہ میں اس چیز پر اوپر نہیں ہوتا کہ اس کا رنگ گورا ہے یا کالا ہے، وہ کس ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ جو سب سے زیادہ چیز اہمیت رکھتی ہے وہ ہوتے ہیں آپ کے اعمال۔ جب یہ باتیں دوسرے لوگوں تک پہنچی تو انہیں بہت پسند آئیں، انہیں اسلام کی مختلف ٹیچنگز پسند آئیں، اور لوگ مسلمان تیزی سے ہونا شروع ہو گئے۔ It was taken by merchants and travelers and sometimes by armies۔ لیکن اسلام مختلف علاقوں میں کس طرح پھیلتا چلا گیا؟ تو عام طور پر merchants and travelers۔ merchants یعنی کہ جو لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزیں لے کر جاتے تھے، traders، travelers جو سفر کر رہے ہوتے تھے، and sometimes by armies، اور کبھی کبھی جو مسلمان آرمیز ہوتی تھیں ان کی وجہ سے اسلام مختلف علاقوں میں پھیلتا چلا گیا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں عرب آرمیز کی، یعنی کہ جو اس وقت کی آرمیز تھیں مسلمانوں کی، جو کہ عرب آرمیز تھیں، وہ کس طرح کی تھیں۔ Relatively small but moved very quickly on horses and camels۔ Relatively small یعنی کہ وہ تعداد میں اکثر تھوڑے ہی ہوا کرتے تھے، بہت زیادہ لوگ نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن ان کی جو موو کرنے کی سپیڈ تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ They used to move on horses and camels۔ Tough desert men who had learned to live off the land۔ اب وہ مضبوط لوگ تھے، tough desert men یعنی کہ صحرا میں رہنے والے لوگ تھے، who had learned to live off the land، اور وہ یہ چیز سیکھ چکے تھے کہ انہوں نے کس طرح اپنے گھروں سے دور رہنا ہے، اپنے بیوی بچوں سے دور رہنا ہے، اور کس طرح ان حالات میں سروائیو کرنا ہے۔ They did not need huge supply lines with strings of animals and carts، یعنی کہ ان کو بڑی بڑی سپلائی لائنز نہیں چاہیے ہوتی تھی۔ سپلائی لائن سے مراد یہ ہے کہ انہیں بہت زیادہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں چاہیے ہوتی تھیں اپنے ساتھ، اور نہ ہی انہیں اپنے ساتھ جانور اور کارٹس چاہیے ہوتے تھے ڈھیر سارے، جیسا کہ باقی آرمیز کو چاہیے ہوتے تھے۔ عرب آرمیز چھوٹی ہوتی تھیں، تیزی سے موو کرتی تھیں، اور جہاں جہاں سے موو کرتی جاتی تھیں وہاں سے اپنے لیے تھوڑا سا سامان لیتی جاتی تھی کھانے پینے کی چیزوں کا۔ باقی آرمیز کی طرح وہ ڈھیر سارا سامان اکٹھے ہی لے کر نہیں چلتے تھے، کیونکہ اسی وجہ سے باقی آرمیز کی جو موو کرنے کی سپیڈ تھی وہ تھوڑی تھی۔ obviously جب آپ نے اپنی آرمیز کے ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ ساتھ ڈھیر سارا سامان بھی لادا ہوا ہو، اور آپ نے اس سب کی بھی حفاظت کرنی ہو اور اس کو ساتھ لے کر چلنا ہو، تو اس چیز میں زیادہ وقت لگتا ہے، اور اسی وجہ سے باقی آرمیز کی جو موو کرنے کی سپیڈ تھی وہ ذرا کم تھی۔ However, they were not used to sieges۔ اب sieges کا کیا مطلب ہے؟ بچوں جو عرب آرمیز تھی they were not used to walled cities، یعنی کہ انہیں بڑی بڑی عمارتوں کی عادت نہیں تھی، تو انہوں نے جب موو کرنا شروع کیا اور بڑی بڑی عمارتیں دیکھی، انہوں نے دیکھے بڑے بڑے قلعے، تو وہ اس چیز کے عادی نہیں تھے، اور نہ ہی انہیں یہ سمجھ آتی تھی کہ ان بڑے بڑے قلعوں سے اندر کیسے جایا جائے اور ان کو توڑا کیسے جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر انہیں پتہ نہیں لگ رہا تھا تو وہ ہار مان گئے، بلکہ انہوں نے یہ آبزرو کیا کہ باقی آرمیز کس طرح لڑتی ہیں، کس طرح انوالوڈ سٹیز کے اندر جاتی ہیں، کس طرح انوالوڈ سٹیز کی جو بڑی بڑی والز ہیں
ان کو توڑتی ہیں. They learned quickly from their enemies, especially the Byzantines, use of wooden catapults. اب انہوں نے اپنے دشمنوں کو آبزرو کرنا شروع کیا. انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہ کون سی ٹیکنیکس ہیں جو ہمارے دشمن استعمال کرتے ہیں ان وال سٹیز پر حملہ کرنے کے لیے یا ان کے اندر جانے کے لیے. تو انہوں نے سب سے پہلے سیکھا یوز آف ووڈن کیٹاپلٹس. ووڈن کیٹاپلٹس کو عربی میں منجنیق بھی کہا جاتا ہے. آپ ووڈن کیٹاپلٹس کی پکچر اس وقت اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک طرف بہت سا پریشر ہوتا تھا اور دوسری طرف بڑے بڑے پتھر لادے جاتے تھے اور پھر ان کو پھینکا جاتا تھا. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ وہ جو دیواریں تھیں ان میں شگاف پڑنا شروع ہو جاتے تھے. اس کے علاوہ وہ پتھر جا کے لوگوں پر بھی گرتے تھے. اس طرح بھی سامنے والی آرمی کے نقصان ہوا کرتے تھے. They learned to build sage towers for climbing city walls. اب sage towers کیا ہوتے ہیں؟ جو عرب آرمی تھی انہوں نے سیج ٹاورز بنانا سیکھے. سیج ٹاورز کی پکچر آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہو. یہ ووڈن ٹاورز ہوتے تھے جن کے نیچے ٹائر لگائے جاتے تھے اور یہ موو کیے جا سکتے تھے. یہ بڑے بڑے ووڈن ٹاورز ہوتے تھے جن میں لوگ چڑھ کر دیوار کی ہائٹ تک پہنچ جاتے تھے اور اس کے بعد اس دیوار سے اندر پھلانگ جاتے تھے. اب ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت ہی کوئی آسان کام تھا کیونکہ دیوار کے اوپر بھی سامنے والوں کی آرمیز کھڑی ہوتی تھی. وہ کئی بار گرم تیل گرا دیتی تھی, کئی بار تیر مارتی تھی اور کئی بار تلواروں کا استعمال بھی کیا جاتا تھا. لیکن اگر سامنے والی آرمیز وہاں موجود نہیں ہیں تو اس کا مطلب تھا کہ آپ سیج ٹاورز کی مدد سے دوسرے شہر میں انٹر ہو سکتے تھے ان کی وال سٹیز پر چڑھ کر. اینڈ بیٹرنگ ریمز فار بریکنگ ڈاؤن والز. اب بیٹرنگ ریمز کیا ہوتے ہیں؟ بیٹرنگ ریمز بھی وہ اسپیسیفک مشینز تھیں جو کہ ان وال سٹیز کی والز کو توڑنے کے لیے, ان کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کی جاتی تھیں. آپ بیٹرنگ ریمز کی پکچر بھی اس وقت اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہو. انہیں جب فل پریشر کے ساتھ والز میں یا پھر وال سٹیز کے دروازوں میں مارا جاتا تھا تو وہ ٹوٹ جایا کرتے تھے یا ان پر ایسے شگاف پڑ جاتے تھے کہ ان پر پاؤں رکھ کے یا ہاتھوں کی مدد سے ان دیواروں پر چڑھا جا سکتا تھا. They avoided heavily defended cities and swept past them. اب جب مسلمان مختلف جگہوں سے گزرتے تھے, جب عرب آرمیز مختلف جگہوں سے گزرتی تھی تو کچھ شہروں پر تو حملہ کیا جا سکتا تھا, اسلام پھیلایا جاتا تھا. لیکن کچھ جگہیں ایسی تھیں جہاں بہت زیادہ آرمیز لگی ہوتی تھیں جن کا ڈیفنس سسٹم بہت اسٹرانگ تھا. تو پھر ان جگہوں پر مسلمان اس وقت حملہ نہیں کرتے تھے, بلکہ ٹیکنیک یہ استعمال کی جاتی تھی کہ ان وال سٹیز کی باہر سے جو سپلائی آ رہی ہوتی تھی پانی کی یا کھانے پینے کی چیزوں کی, وہ بند کر دی جاتی تھی, جس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ گریجولی اس شہر کے اندر جو لوگ رہ رہے ہوتے تھے وہ بھوک اور پیاس سے مرنے لگ جاتے تھے. تو ان کے حکمران تنگ آ کر یا تو مسلمانوں کے آگے ہار مان لیتے تھے یا پھر مسلمان اس وقت حملہ کرتے تھے جب اس وال سٹی کے اندر رہنے والے لوگ مکمل طور پر ویک ہو جاتے تھے یا ہار مارنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. اس وقت حملہ کر کے عرب آرمیز جیت جاتی تھیں. اس طرح کئی جگہوں پر حملہ کر کے اسلام پھیلایا گیا, کئی جنگیں لڑ کر اسلام پھیلایا گیا اور کئی مرچنٹس, ٹریڈرز اور ٹریولرز نے بھی اسلام پھیلایا. اسلام کئی علاقوں میں بڑی تیزی سے پھیلتا چلا گیا. تو بچوں یہاں پہ ہمارا یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے. آپ مختلف ڈاکیومنٹریز دیکھ سکتے ہو کہ اسلام کیسے پھیلا اور کون کون سی جنگیں ہوئیں. آپ اینیمیٹڈ ڈاکیومنٹریز بھی دیکھ سکتے ہو. اس کے علاوہ اچھا ہوگا اگر آپ کیٹاپلٹس, بیٹرنگ ریمز, ووڈن کیٹاپلٹس, سیج ٹاورز, ان سب کی پکچرز دیکھو اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ آخر یہ کام کیسے کرتے تھے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.